रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने सलामती है उन आंखों पर जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पर जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद, और परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ, लाखों करोड़ों सलाम भेजता हूँ, दुरूद भेजता हूँ फ़ख्र मौजूदात, मक़सूद कायनात, ख़ातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। आज का दिन ही ऐसा है, आप आज के दिन का हवाला दें, मेरे चेहरे पे रौनकें बहाल ना हो जाएं, मेरा दिल वसी ना हो जाए, मेरी खुशियां दोबाला ना हो जाए, तो फिर कहिएगा। और मैं नहीं, मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमाएं, आप उस हसीन शख्सियत का नाम लें, ये फ़ज़ाइल और मनाकिब सुनाएंगे, ये आपको कसीदे और मदाखानी करके दिखाएंगे। वो शख्सियत बाकमाल हैं। हम अगर इस दुनिया में रहते हैं, हमारे दुनिया में मोहब्बत का मरकज़ वो हैं, महवर वो हैं, और उनकी मोहब्बत से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें हासिल होती है। मेरा ये बेटा इब्न हाज़ सैयद, मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, तो हम अपने सरदार का और उसका जिक्र करते हुए खुशी ना मनाएं, हमारे चेहरों से मसरत न महसूस हो, हमारा दिल बाग बाग ना हो जाए, हम ये कहें जी आज गुफ्तगू नहीं होगी सरदार साहब पे, ना ना ना, हम वो हैं जो कहेंगे हर दिन सरदार का है, हर दिन मेरे आका का है, हर दिन मेरे सरवर का है। मुझे खुशी है इस बात पे, और बरमला कहता हूं कि आपको भी खुशी होगी जब आप इस प्रोग्राम को मुलाज़ा फरमाएंगे। फ़ज़ाइल और मनाकिब की नई नई कड़ियाँ होंगी, ऐसे अंदाज से बयां होंगी। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ, तशरीफ़ फरमाएं। मैं आज बड़े दिल से उनका एहतराम करता हूँ, हमारे साथ रमज़ान नशरियात में शरीक रहते हैं, आज बड़े दिनों बाद आए, मगर क्या अंदाज, क्या लबो लहजा, क्या नफासत, क्या अदब, क्या तहजीब, क्या तमीज़, क्या तमद्दुन। जनाब मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व खुश बरकातहू। आमदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ा मिस कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तशरीफ फरमाए, बहुत ही प्यारे कमाल आदमी है, गुफ्तगू में एक एजाज रखते हैं, इफ्तिखार रखते हैं, खरापन रखते हैं, कूलू कौलन सदीदा की बुनियाद पे चलते हैं। जनाब मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुबारक हो आपको जनाब और तमाम नाजरीन को हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। खैर मुबारक, खैर मुबारक, ये खुशियाँ दोबाला रहे। मशहूर व मारूफ आवाज़ पाकिस्तान की आज हमारे साथ एक और नशिश खुशकिस्मती से इनके साथ जुड़ी है, और इनकी आवाज़ में दम भी है, और जो इनका अंदाज़ है वो हर दिल को भाता है। जनाब क़िबला ज़ैन सईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज आपसे बड़े कमाल किस्म के हमने कलाम सुनने हैं इंशाअल्लाह। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गुफ्तगू से पहचाने जाते हैं, अंदाज भी निराला है, उम्दा है, नफीस है, आला है, और एक और ख़ासियत ये है कि ये जानते हैं कब क्या कहना है, ये जानते हैं किस अंदाज से गुफ्तगू हो, किस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू हो, और इनकी गुफ्तगू से दिल में मोहब्बत पैदा होती है, उस शख्सियत के लिए बढ़ती है और इनका एहतराम बढ़ता है। जनाब क़िबला मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तशरीफ़ फरमाए। अपनी उम्दगी, अपनी नफासत और अपने मोतदिल रवैये से पहचाने जाने वाले, हमेशा गुफ्तगू में एक ऐसा पहलू इजाफी तौर से डालने वाले कि जो माशरे की इस्लाह का सबब बनता है, क़िबला अल्लामा शब्बीर हसन मैसमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जन्नत के जवानों के सरदार की विलादत मुबारक हो, खैर मुबारक। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत की बरकत से मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जो दहशत गर्दियाँ बहुत शुरू हो गई, ये रुक जाएंगी। बहुत अच्छी बात की, माशाल्लाह, इंशाल्लाह। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, मुझे बड़ा दिल का एक रिश्ता है इनके साथ, और वो दिल का रिश्ता कभी मैं बयां करता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ, कभी आप समझते हैं, कभी आप नहीं समझते हैं, मगर ये जब तक है मुझे इत्मीनान रहता है, इस प्रोग्राम को इत्मीनान रहता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हाफ़ज़ा और मुताला, बहुत ही बेहतरीन किस्म का अंदाज़ और मिजाज में एक शफ़क़त है। डॉक्टर कारी खलील रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको इमाम हसन की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से गुफ्तगू का आगाज़ होता है। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं। सारी में भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, मगर दिल नहीं भरा है, तशनगी बाकी है। सबसे पहले मुझे एक सवाल, उसूली सवाल है, गैर रिवायती सवाल है। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, आप पे हमारा सलाम, सिब्त पैगंबर, ऐसा क्यों है कि बचपन की ज़िंदगी के वाक़यात मिलते हैं, फिर अचानक से हम वो आखिरी वाक़यात विसाल के, शहादत के जिक्र करते हैं? बीच की मयारी मिसाली ज़िंदगी बयान फरमाएं।
بسم اللہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جن ہستیوں کی محبت قرآن و سنت نے ہم پر فرض کی ہے، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو محبوبان خدا و مصطفیٰ بھی ہیں اور محبان خدا و مصطفیٰ بھی ہیں. اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تفسیر ہو تو سر فہرست نظر آتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ادھر بھی ان کا نام آتا ہے. اور قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. مباہلے کا وہ منظر ہو تو وہاں پر بھی حضور کی انگلیاں پکڑتے ہوئے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ پوچھتے دکھائی دیتے ہیں کہ نانا ہم نے کرنا کیا ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنا ہے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر آج میں ان عیسائیوں کے سرداروں کے خلاف میں دعا کر دیتا اور یہ میرے شہزادے اور یہ حسنین اور ان کی ماما بابا امین کہہ دیتے تو ان کے نجران کے ان کی بستیوں میں آگ برستی. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی مودت، جن کی محبت قرآن و سنت نے ہم پر فرض کی ہے، اور ایمان کے ساتھ ان کا رشتہ بلکہ ان کی محبت عین ایمان ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا من حبم فبحبی حبم ومن ابغضم فببغضی ابغضم. ان کی اور حضور کی محبت میں کوئی فرق نہیں، ان کے اور حضور کے ذکر میں کوئی فرق نہیں، ان کی اور حضور کی دشمنی میں کوئی فرق نہیں، اور ان کی اور حضور کی صلح میں بھی کوئی فرق نہیں. جیسے رسول اللہ نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم وانا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. تو یہ وہی ہستیاں ہیں. جیسے آپ نے بیان کیا، واقعی یہ امت کی بد نصیبی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواریاں کرتے نظر آتی ہیں، حضور کے سینے پہ کھیلتی نظر آتی ہیں. حدیثیں کھل کھل کے بیان کر رہی ہیں حدیث کی کتابیں کہ یہ رسول اللہ کی انگلیاں پکڑ کے چلتے نظر آتے ہیں. پھر بچپن ولادت ہو تو حضور ان کا نام رکھتے نظر آتے ہیں، ان کی تہنیک کرتے نظر آتے ہیں. ان کا نام رکھتے ہوئے پھر وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے ان کے ناموں کو پوشیدہ رکھا اور یہ جنتی ناموں میں سے نام ہے، اور اللہ نے ان کے لیے سنبھال کے رکھے. اسے قبل کسی کا نام نہ حسن ہے نہ حسین ہے. تو یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ جن کا قرآن کہتا ہے کہ ذالک مثل فی التوراۃ مثل فی الانجیل، کہ ان کے تذکرے تو تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں. تو یہ بچپن میں تو ہمیں بہت کچھ ان کی شانیں نظر آتی ہیں، اور نہ بدر میں نہ احد میں نہ خیبر میں نہ خندق میں، یعنی جو بڑی بڑی جنگیں ہیں وہاں پر یہ نظر بھی نہیں آتے ہیں. نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ اولین میں سے ہیں، نہ سابقون الاولون کا مصداق ہیں. لیکن اس کے باوجود چند سال عمر ہے، نہ داڑھی ہے نہ پگڑی ہے نہ امامہ ہے نہ تلوار ہے نہ تیر ہے نہ تفنگ، کچھ بھی نہیں ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو دو میرے شہزادے ہیں الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ، تو یہ وہ کمالات ہیں. لیکن درمیان میں جب رسول اللہ کا وصال با کمال ہوتا ہے، خلفائے راشدین کے ادوار کا حسین وہ زمانہ آتا ہے، تو ان ہستیوں کا تذکرہ اچانک غائب ہو جاتا ہے. بھئی وہ کہاں گئے؟ پھر جا کر ہمیں یا تو جنگ صفین میں نظر آتے ہیں یا پھر اس کے بعد صلح کے میدان میں امام حسن مجتبیٰ نظر آتے ہیں. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلفائے راشدین کے دور میں مجاہد بن کر میدان جہاد میں نظر آتے ہیں. اور اس میں شیعہ سنی دونوں طرف کی تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت خلیفہ اول کے دور میں بھی آپ میدان جنگ میں، آپ خلیفہ دوم کے دور میں بھی میدان جنگ میں، اور خلیفہ ثالث کے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے. تو اس وقت حضرت مولا علی کے یہ دو شہزادے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر ان کی حفاظت پر کھڑے نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ میدان کے لوگ تھے، یہ چھپ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں 25 حج آپ پیدل فرما رہے ہیں، یعنی ایک طرف آپ کا دنیا کا یا یہ جو نظام ہے اس کے اوپر بھی پورے، اور دوسری طرف آپ کا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا رنگ ہے وہ بھی نظر آتا ہے. حلقہ حدیث قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی صرف ان کو شہزادے تھے یا صاحبزادے تھے تو ان کی اس لیے شان اور کمال ہے. ان کی ذاتی خصوصیات، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا تقوی، ان کا جہاد، ان کا حسب، ان کا نسب، یہ ہر حوالے سے یہ سر فہرست. کیا کہنے، خوبصورت، ہر حوالے سے سر فہرست ہے. اور سر فہرست کی بات ہوئی مفتی صاحب، تو سردار، جنت کے جوانوں کے سردار. اب اس سے تو میں اور آپ اتفاق کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ بھی ایسا ہی ہے نا کہ جنت میں سارے جوان ہیں، تو آپ کے سب کے سردار ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. دیکھیے جنت میں تو سارے جوان ہیں، لیکن اس دنیا میں لوگ مختلف کیفیات سے جاتے ہیں. کچھ جوان بھی چلے جاتے ہیں، کچھ بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، کچھ بچے بھی چلے جاتے ہیں. تو ایک طرف بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ دنیا سے جوانی میں رخصت ہوتے ہیں ان کے سردار حضرت حسن. سرداری ایسی سرداری ہے
کہ یہ سرداری یعنی مثال کے طور پر اگر کسی ایک کے پاس جائے گی تو دوسرا محروم نہیں ہوگا. یہاں بھی تو دو ہی ہیں نا، حسن اور حسین. تو کسی ایک کی سرداری دوسری کی سرداری کو گہنا نہیں کرتی ہے. تو یہ سارے شہزادے جنت کے سردار ہیں اور ان سب کی سرداری اپنی ذات میں کامل ہے اور سب کے لیے ہے. دوسری بات جیسے ابھی مفتی صاحب عرض کر رہے تھے، میں اس میں یہ عرض کروں کہ ہمارے جو انداز بیاں ہے اس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، گویا ان کے مقامات گویا صرف نسب کی وجہ سے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے. یہ مقامات اللہ نے ان کی زندگی بھر کے مجاہدے کی بنیاد پہ ان کو دیے ہیں. حسب نسب ان سے تقاضا ضرور کرتا تھا کہ ایسا کردار دنیا میں دے کر کے جائیں کہ یہ اپنے اس تقاضے کو پورا کریں، اور انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے جہاد سے، اپنی صلح اور صبر سے اس تقاضے سے انصاف کیا، بلکہ آگے بڑھ کر کے کردار پیش کیا ہے. بچپن سے ابتدا ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، وہاں وہ شان اور وہ مقام ریفلیکٹ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے ان سے، جو محبت کی حدیثیں ہیں، وہ بتاتا ہے کہ آگے آنے والی زندگی میں یہ کس مقام کو پہنچنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کے لیے مقامات ذکر کیے، فلاں صحابی جنت میں ہے، فلاں صحابی کو جنت کی بشارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا فرمایا کرتے تھے. تو ان دونوں شہزادوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے بہت سی حدیثیں اور حضور کا رویہ ظاہر کرتا ہے. پھر جو جوانی کا زمانہ ہے جس پہ ہم گفتگو نہیں کرتے، جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا، انتہا درجے کی عبادت ہے. انتہا آج ہم سب حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ زندگی حضرت حسن کی اور حضرت حسین کی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ دنیا کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی اگر حضرت حسن نے بھی کیا ہے تو اس کا میدان عبادت ہے. خوبصورت. رات کی تہجدیں ہیں. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے جسم ایسا کانپتا تھا خشیت باری تعالیٰ سے. کھڑے کون ہیں؟ جو جنت کے سردار ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو کس حد تک خشیت طاری ہے کہ جسم کانپ رہا ہے. تو یہ وہ عبادت کا خشوع اور خضوع ہے. اور پھر حج کی بات کی، پیادہ حج ہے. آج کل تو ہمارے ہاں لوگ یعنی دین کے بارے میں، اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں جد و جہد کا، محنت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں گھر میں مل جائے اللہ کی رضا سب کچھ. تہجد کا سوال نہیں، تو فرض نماز سے پیچھے رکے ہوئے. تو یہ پیغام ان بزرگوں کی زندگی پیغام ہے کہ ہم سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی رضا راتوں کی نماز میں ہے، رونے میں ہے، خشیت میں ہے، عبادت میں ہے، تہجد میں ہے، اور صلح جوئی کے اندر ہے. آخری جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور وہ سب سے بڑی بہادری ہے کہ ایسے دو گروہ عظیم اور اتنی بڑی تاریخ گزرنے کے بعد صلح کے لیے اتنی بڑی قربانی، یہ کوئی عام آدمی یہ نہیں کر سکتا، جس کے پیچھے ایک پورا نظریہ چل رہا ہو، لوگ چل رہے ہوں، حق اس کے ساتھ چل رہا ہو. پھر اس کے بعد وہ شخصیت آئے اور اتحاد اور اتفاق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، اور کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ میں نہ دے، مخالف کے ہاتھ میں سب کچھ پکڑا دے اور مسلمانوں کو ایک کلمے پہ جمع کر دے. یہ بہت بڑے دل کی اور بہادری کی بات ہے. آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں قربان کر سکتے، چھوٹے چھوٹے آپس کے مسائل نہیں قربان کر سکتے. تو حضرت حسن کی آخر کی یہ زندگی آج ہم سب سے بہت تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے اختلاف وہ اختلاف ختم نہیں ہوئے تھے. حضرت حسن اور حضرت جو بھی اختلافات تھے، جو اختلاف رائے تھا وہ برقرار تھا، مگر اس کے باوجود صلح کا بعد کا عالم 10 سال جو گزرے کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہوئی. تو وہ زندگیاں آج ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، خصوصاً علماء کے لیے، اس معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو قربان کرنا. آپ کی بات سے ایک لطیف ترین بات اور اخذ کر رہا ہوں، اور پھر اپنے ناظرین اور محترم سامعین کی نظر کر رہا ہوں کہ کیوں نہ آج کے دن ہم پیس ڈے، صلح ڈے اور ایک دوسرے سے ایگریمنٹ ڈے منا لیتے ہیں. اس سے بڑا دن ہو نہیں سکتا. کیا کمال دن ہے کہ جی آپ بڑائی کا مظاہرہ کریں، اپنا بڑا پن دکھائیں. میں کہتا ہوں جی میرے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں. یہ لیجیے جی، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ہم سب کے لیے ہے. کاش کہ اس طرح سے ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں. وہ جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ رہیں، مگر انداز بہتر ہو جائے. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان، عرفان رمضان.
खुश आमदेद, खुशी की बहार है, खुशियाँ मुबारक हो आपको आज हर समत में। एक तो रमज़ानुल मुबारक की खुशी है और फिर रमज़ानुल मुबारक में इस खुश आमद की खुशी है। मैं इस मिजाज को महसूस करते हुए बता रहा हूँ तमाम उलमा कराम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मौजूद, अभी गुफ्तगू भी यही हो रही थी। अल्लाह का कितना करम है कि हम सब मिल के हज़रत इमाम हसन की शख्सियत पे गुफ्तगू करने का फ़ख्र और सआदत हासिल कर रहे हैं। और देखिए इसमें मैं ये आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मैं बहुत छोटी शख्सियत हूँ, बहुत मेरा मेरा कोई मर्तबा नहीं है, खाक के बराबर हूँ, मगर मैं ये महसूस करूं कि इस माहौल को इमाम हसन देख रहे होंगे तो क्या मर्तबा होगा, कितनी खुशी होगी कि उम्मत इकट्ठा है, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र इकट्ठा है और बात हो रही है। अल्लाह अकबर। मैं अल्लामा साहब की तरफ आता हूँ। अल्लामा शबीर हसन मिस्मी साहब, गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आज हमें वो मनाक़िब और वो फ़ज़ाइल और वो खुसूसियात बयान फरमाएं जिस आज तक मैं महरूम रहा हूँ, मैंने ना सुनी है वो बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत पूरी आलम इंसानियत को मुबारक हो, इसलिए कि रहमत लिल आलमीन के बेटे थे आहा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुबाहिला के मैदान में बुलाकर ये साबित कर दिया कि बेटे ये दोनों हैं, ताकि आइंदा कभी एतराज़ ना हो कि रसूल के कोई फ़र्जंद नहीं रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इल्मी लिहाज से देखें तो एक मेयार है, और वो वाक़या है कि आप 4 साल से कम उम्र के हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में तशरीफ़ फरमा है। एक बुज़ुर्ग आते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह के आखिरी नबी, मेरा आप पर सलाम हो, मैं चाहता हूँ आपसे कुछ सवालात करूँ और जवाबात ले लूँ। हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि ऐसा करो, मेरे बेटे को ले जाओ और उससे बैठ के तुम सवाल करो। वो ले गए और गुफ्तगू करके वापस आए। अल्लाह के नबी ने सवाल किया कि आया आपको सवाल के जवाब मिल गए? तो जवाब मिला कि न सिर्फ जवाब मिले बल्कि वैसा इत्मीनान मिला जैसे आपके जवाबों से मिलता है। बाद में फिर गुफ्तगू हुई कि ये शख्सियत कौन थी। तो अगर इल्मी लिहाज से देखें तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक मेयार है, इसलिए कि उस ख़ानदान से आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा का ख़ानदान है। उस ख़ानदान से इसके वालिद फरमाते हैं सलूनी सलूनी क़ब्लन तफ़क़िदूनी, मैं आसमान के रास्तों को ज़मीन पर। अगर आप शुजाअत में देखें तो जंग जमल में जब मोहम्मद हनफिया को मौला कायनात ने भेजा तो मोहम्मद हनफिया कुछ तज़ल्ज़ुल का शिकार हो रहे थे। तो मौला कायनात ने वापस भेजा, बुलाया और फिर इमाम हसन को भेजा। नहजुल बलागा में पूरा वाक़या मौजूद है। जंग ख़त्म हुई, जो भी हुआ, तो मोहम्मद हनफिया थोड़ा अपने आप को एक शर्मिंदा से महसूस कर रहे थे। इमाम अली ने फरमाया इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे चेहरे पे शर्मिंदगी क्यों? कहा मैं वो नहीं कर सका जो हसन करे। तुम क्या समझते हो, तुम मेरे बेटे हो, वो रसूल का बेटा। आहा, अल्लाह अकबर। वहाँ से उन्होंने जब भी मौका आया है शान रिसालत को इमाम अली ने हमेशा बुलंद किया और फ़र्जंद को भी उन्हीं से मंसूब किया। उसके बाद हम आते हैं इस बात की तरफ कि इमाम अलैहिस्सलाम की सखावत जो है बहुत ज़्यादा मशहूर थी। 2 कबीलों के लोगों के दरमियान में बहस हुई कि बनी हाशिम जो हैं वो ज़्यादा सखी हैं या एक और कबीला है वो ज़्यादा सखी हैं। अब गुफ्तगू हो रही थी कैसे आजमाया जाए। तो कैसा करते हैं कि तुम जाओ अपने कबीले के 10 बड़ों से मांगो, देखते हैं क्या आता है बग़ैर बताए, और तुम जाओ अपने कबीले के 10 बड़ों से मांगो, देखते हैं क्या आता है। ये गए अपने कबीले के बड़े से, एक से मांगा 10,000 दीनार मिले, फिर दूसरे से मांगा 10 से मांगा, 10 से 10-10 हज़ार दीनार मिले। उसने पूछा पहले ने क्या दिया है? उसने कहा ये दे के, चलो मैं भी ये देता हूँ, और 1 लाख दीनार लेके ये आ गए। जो मुकर्रर वक्त था जितने दिनों में, यहाँ पर ये हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, कहा कि आका मुझे कुछ इनायत कर दीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने 1.5 लाख दीनार। अल्लाह अकबर। अब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। इमाम ने पूछा कि किसी और के पास भी गए थे, कुछ मांगा है? कहा मैं गया था और मैंने ये मांगा है। तो कहा कि कितना दिया? कहा 1.5 लाख दिया। कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो ज़्यादा देते तो मैं ज़्यादा देता, मैं अपने बड़े भाई से आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए 1.5 लाख दीनार दिए। ये 3 लाख दीनार लेकर आ गए, ये 1 लाख दीनार लेकर आ गए। अब यहाँ पर लोगों ने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा मैंने 10 लोगों से मांगा, 1 लाख दीनार मुझे मिल गया। उन्होंने कहा मैं तो अभी 2 के पास गया था,
تو بنی ہاشم کی سخاوت جو ہے وہ مشہور تھی، اور اس میں امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، خاص کر امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور تھا۔ شام سے ایک شخص آتا ہے اور امام علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے، امام علیہ السلام اسے اپنا مہمان بناتے ہیں۔ تیسرے دن جب جا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو میرے دل میں جتنا آپ کا بغض تھا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، اب جب میں جا رہا ہوں جتنی محبت آپ کے دل میں اللہ ہے۔ اکبر۔ یاد رکھیے گا، کھانا کھلانے سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور ہے۔ آج بہت سی جماعتیں جو ہیں کھانا کھلاتی ہیں بغیر نام لیے، میں ریکویسٹ کروں گا اس کھانے کھلانے کے احترام کو اور زیادہ کریں، اہتمام کو اور زیادہ کریں، اس طرح کی عزت نفس پر آنچ نہ آئے۔ یہ بات امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ بتائی۔ کسی نے آ کے سوال کرنے کی کوشش کی، امام نے خاموش کیا، اس کے بعد کہا کہ تم مجھے زمین پہ لکھ دو، زمین پہ لکھ دیا گیا، امام نے مٹا دیا، کمرے میں گئے، باہر بلایا، خاموشی سے اس کو دے دیا۔ تو پوچھنے والے نے امام سے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے، کیوں اس طرح؟ کہا جب کسی کو دیتے ہو اس کی آنکھ میں جو شرمندگی ہے اللہ اس کا احترام رکھنا، کیا بات ہے، جسے کہ تم دے اللہ کے ہاتھ میں رہے ہو، ہاں ہاں ہاں، اس کی آنکھوں کی شرمندگی کا احترام رکھنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے شجاعت کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ، تقوی کے ساتھ ساتھ، معرفت کے ساتھ ساتھ، عبادت الہی کے ساتھ ساتھ سخاوت بہت ہے۔ خوبصورت، بہت پیارے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سخاوت کا دامن تھامے رکھنا ہے اور اسی انداز کو بڑھانا ہے۔ رمضان الکریم میں تو ویسے ہی خاص طور سے پاکستان کا مزاج ہے، شہر کراچی کا مزاج ہے، کس حد تک تقسیم ہوتا ہے، کتنا بڑھتا ہے، یہ اچھی بات ہے، اسے اور بڑھائیں۔ اور امام حسن، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی سیرت سے یہ گفتگو، یہ احسن ترین لمحہ حاصل کریں۔ ایک مختصر وقفہ ہے، ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے، مفتی صاحب کی طرف جائیں گے، پھر آپ کے سامنے کلام بھی رکھیں گے، آپ لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ، آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید۔ گفتگو حضرت سیدنا امام الحسن المجتبی، آپ پہ ہمارا سلام ہو، لاکھوں کروڑوں سلام، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ آپ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ جنت ہماری جو ہے وہ آپ کی سرداری میں ہے، ہم دنیا میں بھی آپ کو سردار اور رول ماڈل بنا لیں، ہماری دنیا بھی حسین جنت نما ہو جائے گی، ہمارے آپسی معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ وہ ازل سے لے کر ابد تک کا فلسفہ کہ بھائی نے بھائی کو مارا اور حاصل کر لیا وہ تخت، وہ سرداری، آپ سے اگر ہم سیکھیں، یہ کمال، یہ اعجاز، یہ افتخار، یہ تحمل، کیا اوقات ہے ان چیزوں کی، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی نگاہ امام حسن میں، کیونکہ مرتبہ بلند ہے نا۔ وہ طائرانہ نگاہ جب کسی چیز پہ پڑتی ہے وہ اندر سے ٹٹولتی ہے، وہ ان ظاہر کے اوپر نہیں جاتی، مادہ پرستی کے اوپر نہیں جاتی۔ بھائی کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں اصحاب الیمین میں۔ ڈاکٹر صاحب، امام حسن مجتبی شخصیت کا سب سے عمدہ ترین پہلو آپ کی نگاہ میں کون سا ہے؟ سراپا پہلو ہی عمدہ ترین ہے، بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں دونوں، حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی، وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں یہ آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے کانوں میں رس گھولتی جو آواز سنائی دی وہ اللہ اکبر کی اذان تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تھی۔ تو آپ نے آپ کے کان مبارک میں اذان دی۔ پھر دوسری بڑی سعادت یہ نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے دنیا میں جو انہوں نے پہلی چیز چکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اپنے منہ میں چبایا، اس کا پیسٹ بنایا، پھر اس پیسٹ کو انگلی پہ لگا کے شہزادے کے تالو پہ لگا دیا اور پھر آپ اسے چاٹتے رہے۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز رسول اکرم کے لعاب دہن کے ساتھ لگ کر آپ کے، ظاہر بات ہے وہ پھر جسم پر وہ اوصاف حمیدہ کے وہ اثرات بھی یقیناً آئیں گے۔ گھٹی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عموماً بڑے لوگوں سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے یہ تہنیک کرائی جاتی ہے تاکہ اس شخصیت کے اثرات اس کے اندر سرایت کر جائیں۔ پھر جتنے بھی اصحاب رسول ہیں سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ کو بھی اور اس کے علاوہ بھی جن کو بھی آپ نے جنت کی بشارت دی ہے ان کی جوانی کے بعد دی ہے، لیکن یہ واحد ہستیاں ہیں دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بشارت دی بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اور وہ بھی بچپن میں۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں مسجد میں بھی آپ لے آتے، بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ ممبر پر کھڑے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ دونوں شہزادے آئے اور دونوں نے لال مہرون کلر کی، جیسے کہہ لیجئے مہرون کلر کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی، اور یہ چونکہ مجمع صف بنا کے بیٹھا تھا تو بچے تھے اور صفوں میں سے گزرنا، کبھی کوئی اٹکتا، آپ گر پڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا، آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور خطبہ روک کر ممبر سے نیچے اتر گئے، اللہ اکبر، اور آپ نے پکڑ کے آپ نے ممبر پہ بٹھایا، اور پھر آپ خطبہ دیتے رہے، اور کبھی آپ نیچے بچوں کو دیکھتے، پھر لوگوں کو دیکھتے، کبھی بچوں کو دیکھتے، کبھی لوگوں کو دیکھتے، اور صحابہ کرام نے یہ منظر بھی دیکھا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، اس وقت صرف حضرت حسن تھے، آپ کے برابر میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ رب العالمین صلح کرائے گا۔ اور وہ وقت بھی صحابہ کرام نے دیکھا، اور اللہ نے دکھایا کہ میرے رسول کی پیشین گوئی کیسے سچی ہوتی ہے، کہ اس وقت آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ دنیا کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے، کرسی چاہیے ہوتی ہے، لیکن دنیا کے امن کے لیے، مسلمانوں کے امن کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنی اس کرسی کو، اس عہدے کو، اس منصب کو سب کچھ قربان کر دیا، کہ اگر اس کی قربانی سے مسلمان ایک ہوتے ہیں، قتل و غارت سے مسلمان بچتے ہیں، خون ریزی سے بچتے ہیں، تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، انہوں نے اہل بدر کے لیے ایک لسٹ بنوائی جی کہ میں وظائف دینا چاہتا ہوں، اور بدر کے صحابہ کی لسٹ بنائی جائے۔ جی جو محرر تھا، لکھنے والا، اس نے پوچھا سب سے پہلے آپ کا نام لکھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے پہلے انہی کو لکھو جو پہلے ہیں۔ آپ نے اہل بیت کے نام سب سے پہلے لکھے۔ اللہ پھر اکبر، سیدنا حسن، سیدنا حسین بدر میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جی آپ نے ان کے نام لکھوائے، اللہ اور اکبر، ان کے حصے وہی رکھے جو اہل بدر کے حصے تھے۔ اللہ اکبر، اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو یہ بھی تو بدر میں نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، مجھے وہ حصہ نہیں ملتا جو ان کو ملتا ہے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا حصہ کم کر دیں، ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ میرا حصہ بڑھا دیں، ان بچوں کے برابر کر دیں۔ آپ نے فرمایا فرق ہے، تو ان بچوں کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو سب سے پہلے ان کے والد جیسا والد لا، ان کی والدہ جیسی والدہ لا، ان کے نانا جیسا نانا لا، پھر یہ آواز اٹھا کہ میرا بھی حصہ ان جیسا بنا۔ تو کہاں اور وہ کہاں؟ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں بیٹھے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ بھی پتا چلے کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں آپس میں کتنی یگانگت اور کتنی محبت اور کتنا پیار اور کتنی الفت تھی، اور ایک دوسرے کا کتنا احترام تھا، جو ہم نے اپنے غلط رویوں کی وجہ سے ہم نے ان میں دراڑیں ڈالی ہیں، ورنہ ان ہستیوں کے مابین دراڑیں نہیں تھیں۔ قاری صاحب بہت خوب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ بن عمر کسی کام سے ملنے کے لیے آتا ہے، آپ مصروف ہیں دفتری کام میں، آپ نے فرمایا بیٹا بھی میں مصروف ہوں، اندر نہیں آؤ، وہ باہر واپس چلے گئے۔ آگے گئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے پوچھا عبداللہ آپ کیوں جا رہے اور کیوں آئے تھے؟ بولے میں ملنے آیا تھا، ابو نے منع کر دیا، تو میں فارغ نہیں ہوں تو اس لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ بھی واپس جانے لگے، حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا آواز دی حسن آپ کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا تھا، عبداللہ نے بتایا کہ آپ نے اجازت نہیں دی ملنے کی، تو میں نے کہا جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیا ملے گی؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے حسن وہ عمر کا بیٹا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ کا بیٹا ہے، تجھے نہیں روکا جا سکتا۔ قاری صاحب آج میرا دل کر رہا ہے میں آپ کی پپی لوں، بوسا لوں، واہ ماشاءاللہ۔ امام سیدنا حسن مجتبیٰ کے حوالے سے یہ گفتگو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے۔ اب سارا کچھ حوالے مفتی نوید عباسی صاحب کے۔ آج آپ نے دیکھا یہ انداز، یہ ماحول، ہم تو عشق کرنے والے لوگ ہیں، ہم سے کوئی یہ باتیں کرتے ہیں ہمارا دل پگھل جاتا ہے۔ مصعب آپ بتائیں فضائل و مناقب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے حضرات نے کلام کیا ہے،
دیکھیے کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے، آدمی جب اپنی جوانی میں اور جب بچپن میں کسی بھی عمر کے حصے میں بات کرتا ہے تو اس بات کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اور رسول خدا تو جب بھی بات ارشاد فرماتے ہیں تو وہ تو خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ان سے کہلوا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہوں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، بشری تقاضا ہے، میں نے بھی جانا ہے، تم سب نے بھی جانا ہے، تو اب لوگوں میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ سے، مجھ سے، اس امت سے 1400 سال بعد یہ بات ہے۔ صحابہ کرام اس کے اول مخاطب ہیں۔ حضور علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت، تو ان سے تمسک رکھو، ان سے تعلق رکھو۔ اویس ربانی صاحب، نبی علیہ السلام نے ایک روایت ہمیں سنت کی بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو دین ان کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ 110 میں آخری صحابی وصال کر جائیں گے، تو اب اہل بیت حضور علیہ السلام کی یہ قیامت تک رہے گی، اور اہل بیت نے ہر زمانے میں قرآن کو تھام کے رکھا ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تعلق قرآن سے تھا۔ یہاں ان کی عبادت کی بات ہوئی، ریاضت کی بات ہوئی، وہ قرآن مجید فرقان حمید پر غور کرنے والے تھے۔ خود جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جب سائلین آتے سوال کرنے کے لیے، وہ علی جو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں پوچھو جو پوچھنا ہے، سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور سارے صحابہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن جب ان کے پاس کوئی آتا سوال کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ باہر حسن موجود ہے، اس سے سوال کر لو۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ لوگوں کو سوالوں کے جواب بھی دیتے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہم ان کے بچپن کے اور صرف آخری عمر کے واقعات بیان کرتے ایسا نہیں ہے، وہ علم والے تھے اور ان کے علم سے صحابہ فائدہ اٹھایا کرتے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات پر آپ اگر غور کریں تو آپ کو ان کی زندگی میں یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ سخی ہیں اور لٹا رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، جو آ رہا ہے مانگنے والا اس کو دیا جا رہا ہے، اور آپ نے اپنا کل مال، روایات میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ ایسا ہوا کہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ لاؤ کوئی ایسا ہے تو دکھاؤ نا کہ جس نے سارا مال خرچ کر دیا ہو، پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑا ہو۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کو نظر آئیں گے، اور امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جو حضرت امام حسین کے بھی امام ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت، تعظیم و توقیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ بھی ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ راشد ہیں، ویسے خلیفہ راشد جیسے حضرت عمر ہیں، جیسے حضرت عثمان ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور وہ 30 سال پورے ہوئے کس پر؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر۔ پھر آپ نے صلح کی اور آپ نے وہ معاملہ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ 30 سال خلافت ہوگی، تو جب آپ نے دیکھا خلافت کا معاملہ پورا ہو گیا، اب وہ بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں سے اتار دیا، اس کے بعد ملوکیت ہے اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا، آپ نے صلح فرما لی۔ اور دیکھیے کہ آپ نے قتل و غارت گری کا جو بازار گرم تھا اس کو کم کیا، یعنی پہلے جنگ صفین میں اور دیگر جنگوں میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اس دروازے کو بند کیا۔ یہ سارا کچھ کر کے قربانی دی حضرت امام حسن نے، وہ امام حسن جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، جن کی یہ عظمتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ عظمتیں تو ہم سب بیان کرتے ہیں، کرنی چاہیے صبح و شام، لیکن ان کے جو دشمن ہوئے، جنہوں نے ان کو زہر دیا، کیا آپ ان کے لیے کوئی نرم رویہ رکھ سکتے ہیں؟ آج ہم لوگ ہم سے یہ بھی تقاضا کرتے ہیں جی فضائل ہی فضائل پڑھو، اور بھائی فضائل پڑھنا یہ بھی سنت الہیہ ہے، اور اللہ کے دشمن اور رسول اللہ کے دشمن پر لعنت کرنا یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا گیا کہ جب قرآن شروع کرو تو پہلے شیطان مردود کی مذمت کرو، تو دشمنوں کی مذمت، اور ان کی محبت تو رسول کی محبت، ان کی محبت تو خدا کی محبت۔ ابھی مفتی صاحب نے پڑھا نا کہ ان سے تعلق رسول سے تعلق، ان کی دشمنی رسول کی دشمنی، تو ان کے دشمنوں پر سر عام لعنت کرنا یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے صاحب کہ جس نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا وہ لعنتی ہے اور وہ جہنمی ہے، اور جس نے دلوایا وہ بھی جہنمی ہے، وہ مروان ہو یا کوئی اور ہو۔ کیا خطرہ تھا امام حسن سے؟ آج امام حسن مجتبیٰ کی ذات پر ہم لاکھوں سلام کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اے حسن ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ کی محبت قرآن نے مانگی ہے، اور ہم آپ
کے دشمنوں پر لعنت کرتے کیونکہ آپ کے دشمنوں کو سے بیزاری یہ رسول خدا نے سکھائی. اللہ کے رسول نے فرما دیا جو ان سے صلح کرتا ہے وہ میرے سے صلح کرتا ہے, جو ان سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے. بات ہی ختم ہو گئی, ساری کمال گفتگو ہو گئی. میں جب لوٹ کر آؤں گا ابھی علماء کی گفتگو سے جو میں نے اخذ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت پیاری اور کامل گفتگو ہو رہی ہے, مزہ آ گیا ہے. جشن کا سماں ہے, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان مجذوب ہیں مجنون ہے مستان حسن ہیں ہم روز ازل سے ہی مریدان حسن ہیں احباب میرے سارے محبان حسن ہیں گھر والے غلامان حسن ہیں گھر والے غلامان حسن ہیں اور مولائی حسینی ہیں گدایان حسن ہیں دریوزہ گرے زہرا ہیں قربان حسن ہیں دریوزہ گرے زہرا ہیں قربان حسن ہیں اور ابناءنا اللؤلؤ کہیں کوثر و ریحان قرآن میں لکھے ہوئے عنوان حسن ہیں قرآن میں لکھے ہوئے عنوان حسن ہیں. اور یہ حسنی سید ہیں حسنین الثقلین. مقطع سے پہلے کیا لکھتے ہیں کہ پنجاب کی سسی ہوں میرا خان ہے شبر آباد کئی سینے میں مکران حسن ہیں اور مقطع کہ دیتے ہیں انہیں داد 72 کے 72 حسنی جو زمانے میں ثنا خان حسن ہیں حسنی جو زمانے میں ثنا خان حسن ہیں. سلام ہو سیدنا امام حسن مجتبی آپ پر, سلام ہو آپ کی آل پاک پر, آپ کے جد امجد پر, آپ کے گھرانے پر. یہ خاندان ہے جسے خدا نے وہ منصب عطا کیا ہے کہ جس کو کوئی چھین نہیں سکتا. ابھی علماء کی گفتگو ہو رہی تھی, دل میں ایک جملہ ایسے خیال میں آیا اور اب زبان پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ دیکھیے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا تشریف لا رہی ہیں. رسول ممبر پہ ہیں, رسول ممبر چھوڑ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے ممبر پہ بٹھا رہے ہیں. آپ بھی ممبر پہ بیٹھتی ہیں, آپ کے فرزند کو بھی حضرت قاری صاحب نے فرمایا ممبر پہ بٹھا رہے ہیں, ممبر سے اتر کے. آپ بھی ممبر والے ہیں. سیدنا امام حسین کو کاندھوں پہ بٹھا رہے ہیں, ممبر پہ بٹھا رہے ہیں. آپ بھی ممبر والے ہیں. اور رہ گئے آپ کے بابا, ان کو تو غدیر کے دن آپ سب کے سامنے ممبر پہ بٹھا رہے ہیں. تو یہ کمال ہے ممبری گھرانے کا, یہ منصب والے گھرانوں کا کمال ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. جناب امام حسن مشتبہ کی شجاعت, بہادری, آپ کا رن میں اترنا, میدان میں جانا, یہ ذرا بیان فرمائیں.
دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو ایسی تقریباً 2 جنگیں ملتی ہیں کہ جس میں امام حسن مجتبیٰ بطور مجاہد آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی آپ نے میدان جہاد میں قدم رکھا، اور پھر جنگ صفین میں آپ مولا کائنات مولا علی پاک کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑے تھے، اور ایک طرف کے یعنی کہ آپ کمانڈر تھے آپ کی افواج کے، تو آپ نے وہاں بھی جو ہے نا داد شجاعت دکھا دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ جتنی بھی جنگیں آپ کی شجاعت یقیناً، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ تلوار والی شجاعت ہے، لیکن ایک دل والی شجاعت ہے۔ سب سے بڑا دلیر آتا ہے کہ میں ایک تھوڑا سا سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ آج صرف ایک کونسلرشپ کی سیٹ کے لیے لوگ بندے مار دیتے ہیں، ناظم کی سیٹ جیتنے کے لیے لوگ بندے پھڑکا دیتے ہیں، اور MNA کے لیے ذرا بتائیں مجھے کتنی قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا شخص کہ جو خلافت راشدہ علی منہاج السنہ کے اوپر خلیفۃ المسلمین ہے، متمکن ہے، ہزاروں صحابہ جس کی بیعت کر چکے ہیں، اور 7 ہزاروں افواج ہیں، اور یہ تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افواج تھیں اس کے مقابلے میں ان کی جو افواج ہیں ان کی تعداد میں زیادہ تھیں، لیکن ایسے موقع پر ایک شخص اپنی پوری حکومت کو، پورے جسے کہتے ہیں کہ اپنے اختیار کو اٹھا کر وہ دے دیتا ہے، تو اس سے بڑی دلیری میرے خیال میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ واٹس ایپ پہ ہمارے پاس کالز میسیجز آئے ہوئے ہیں، سوالات آئے ہوئے ہیں، وہ لیتے ہیں، سنتے ہیں کیا کہتے ہیں جی حضرات۔ میرا نام محمد زین ہے۔ میرا ایک سوال تھا کہ کیا ہم حالات روزے میں اگر بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا، یا اگر ہم کسی ڈرپ کے ذریعے کوئی بھی دوائی لیتے ہیں تو بھی کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کیا اس کا جواب ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور ضرورت پر وہ لگائیں، مباح کام ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک اور ہمارے پاس بلکہ لائیو کالز بڑی تعداد میں منتظر ہیں نا، ان سے بھی پہلے ساتھ ساتھ لیتے چلتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ سر محمد نوید بات کر رہا ہوں، ضلع کوٹلی آزاد کشمیر سے۔ جی برادر کیا فرمائیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے اور ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب سے کہ جب جو اہل سنت والے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو جب وہ قامت کہتے ہیں تو ایک بار وہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ 2 بار ادھر آتے ہیں وہ الفاظ میں، تو جب اہل حدیث ہیں وہ قامت کہتے ہیں تو ایک بار پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں گے کون سے بھی پڑھتا ہے؟ چلیں جی میں آپ کے سوال لے لیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا رائے دیتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، ایک حضرت ابو محذورہ تھے، ویسے تو 3 تھے، ایک نابینا صحابی بھی تھے عبداللہ بن ام مکتوم۔ ابو محذورہ مکے میں تھے حرم میں، اور حضرت بلال مسجد نبی میں تھے۔ تو حضرت بلال جب جو اذان دیتے تھے، یہ اذان اسے ہم اذان بھی یعنی اس میں شہادت کے کلمے 2 دفعہ ہیں حضرت بلال والی اذان میں۔ ابو محذورہ والی اذان میں شہادت کے کلمے 4 دفعہ ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، پھر واپس اشہد ان لا الہ سے، اور آواز پہلے اللہ اکبر والی اونچی آواز کر کے پھر یہ شہادت کلمے 4 دفعہ۔ تو جس شخص کو ابو محذورہ کو آپ نے شہادت کے کلمے 4 دفعہ بتائے، اس کو اذان ڈبل بتائی جو اہل سنت والے، یہ تکبیر ڈبل بتائی جو اہل سنت والے تکبیر کہتے ہیں، یعنی شہادت کے کلمے 2 دفعہ اور باقی سارا 2 دفعہ۔ اور حضرت بلال جس کو اذان 4 دفعہ والی نہیں بتائی، 2 دفعہ والی بتائی، اس کو تکبیر یعنی اقامت اکہری بتائی، یعنی وہ پھر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ، اللہ اکبر 2 دفعہ، لا الہ الا اللہ 1 دفعہ۔ تو اب ہم بھی 2 دفعہ دیتے ہیں یعنی اہل سنت والی، کب؟ جب ہم اذان ترجیح والی دیتے ہیں ابو محذورہ والی۔ اچھا، جب اذان حضرت ابو محذورہ والی دیں تو تکبیر بھی اسی والی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اور پروٹوکول ہے۔ جب ہم اذان حضرت بلال والی دیں تو پھر تکبیر بھی حضرت بلال والی۔ خوبصورت، آسن۔ میں لائیو کالر لے لوں، اور اگر تشنگی محسوس کروں گا تو مزید اس پہ مفتیان کرام سے بھی رائے لے لوں گا۔ لائیو کالر کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں عتیق احمد بات کروں۔ جی عتیق صاحب جی کیا فرماتے ہیں؟ اویس بانی عرض کر رہا ہوں، سوال کیا پوچھیں گے؟ علماء کرام سن رہے ہیں۔ جی عتیق صاحب۔ ہاں جی، میں یہ پوچھ رہا ہوں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب عتیق صاحب آپ نے امام اعظم کا نام لیا، اس کے بعد کٹ گئی ہے بات، اگر پوری کر سکیں تو ہیلو؟ کر لیں. جی جی کیا فرماتے ہیں؟ ہاں میں کہا ابو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر میں جعفر صادق کے چلیں وہ کنیکشن بہتر کر لیں. اگر میں سمجھ پایا تو آپ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ہیلو ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں اتنا اختلاف کیوں ہے فقہ جعفری امام فقہ حنفیہ میں؟ اختلاف کی باتیں آج سائڈ میں کریں، آج چلو اور پیار کیا ان کی باتیں کریں. کوئی ایسا سوال بھی پوچھیں نا، ہم سے پوچھیں، امام حسن کا مقام و مرتبہ پوچھیں. آج اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال آپ نے سوال پوچھا ہے، میں لوں گا، میں اس کو ایک مختلف زاویے سے لوں گا. اگر کالر اور بھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. میں ایک ساتھ سارے سوال پوچھ لوں. واٹس ایپ پہ ہمارے پاس جو سوال آیا وہ بھی سنتے ہیں. مطلب یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. نہیں اینڈ سے چل گیا جی. السلام علیکم، میرا نام محمد یاسین عبدالرزاق ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر مجبوری کی حالت میں بینک سے لون لیا جائے تو اس پہ سود تو دینا پڑے گا، تو کیا یہ جائز ہے یا مطلب یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے مفتی نوید عباسی صاحب، مجبوری کی حالت میں سود لیا ہے، اب جائز ہے یا حرام کے زمرے میں آتا ہے؟ آپ کبھی خوشی سے جا کے کہیں سے قرض وغیرہ سود پر لیتے ہیں؟ مجبوری میں ہی لیا جاتا ہے، تبھی تو وہ سود ہوتا ہے. کوشش کیا ہمارے لیے لازم اور فرض ہے کہ ہم اس سے اجتناب کریں، اور جہاں سود ہوتا ہے، سودی آدمی پر اللہ کی لعنت، اس کے لین دین کرنے والے پر، لکھنے والے پر، گواہوں پر. تو سودی نظام سے، سودی معاملات سے بچنا چاہیے. آج ہماری تباہی ہے ہی اس لیے کہ پوری امت مسلمہ سود کے نظام میں جھکڑی ہوئی ہے. اس سے اجتناب کریں، بچیں. خوبصورت جواب تھا، مختصر تھا، کامل بھی تھا، اور اس میں لائف کالز کا اضافہ ہو جائے گا تو سوال مزید انشاءاللہ جوابات کی طرف منتقل ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں، کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی 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 کل میرا نام لیا گیا تھا، صرف میرے سوال کا جواب نہیں آیا تھا. امتیاز بھائی آج آپ کے سوال کا جواب بھی لیں گے. جی بہت شکریہ. یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں ٹی وی کی آواز میں نے بند کر دی ہے. ابھی تو اشتہار نہیں چل رہا، اب آپ دیکھ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. جی میں ڈیلی آپ کا پروگرام سن ہائے رہا ہائے ہوں. میں قربان، میں صدقے. ماشاءاللہ چشمے بدور آپ کو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ مجھے ایک چھوٹا سا بہترین سا غیر قانونی نہیں ہوگا، غیر شرعی سوال نہیں ہوگا، پورا جواب لینے دینا. جواب لینے دوں؟ جی میں اچھا ٹھیک ہے، وہ جب آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ. امتیاز بھائی لگے رہیں، دیکھتے رہیں، ہم سب کے لیے دعا کریں، جتنے علماء کرام ہیں ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا گو رہیں. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ظاہر ہے جو سوال ہے ایسا نہ کوئی سوچے کہ ہم جان بوجھ کے سوال ہی نہیں لے رہے، مگر اس کا بہترین انداز میں جواب بھی جو ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو مختلف فقہ ہیں، افکار ہیں، تخیل ہے، یہ سب کے سب اس بات پہ تو سب راضی ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق کامل ہیں، آپ سے ہم لے رہے ہیں. تو پھر ہم نے یہ جو اختلاف ہے وہ کس بنیاد کے اوپر، اس کو آسان سے کتنا پیارا انداز ہو سکتا ہے وہ بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام 12 اماموں میں سے ایک امام ہے جن کا علم مولا کائنات اور مولا کائنات کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. یہ جو ائمہ اربعہ ہیں یہ در حقیقت مجتہدین ہیں. لفظ امام جیسے کہ قاری صاحب نے کل فرمایا تھا مخلوط ہو رہا ہے. یہ جیسے امام جماعت ہم کہہ دیتے ہیں، اس طرح سے یہاں پر ائمہ اربعہ جو ہیں وہ آفیشیل سرٹیفائیڈ امام نہیں ہیں، ورنہ تو پھر سوال وہاں چلا جاتا نا کہ خلفائے راشدین افضل ہیں یا ائمہ اربعہ افضل ہیں، پھر وہ سوال وہ سارا گفتگو ہے. اس لیے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو سیکون و بعدی 12 خلیفتاً کلہم من قریش کی حدیث میں چھٹے امام ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم کو جو دیا ہوا علم تھا وہ مولا کائنات امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، اور وہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف آیا. اب جیسے آج کے زمانے میں بہت سے اساتذہ جو ہیں اجتہاد کرتے ہیں، اس حساب سے بات کو آگے لے جاتے ہیں. عرفان رمضان عرفان
خوش آمدید خواتین و حضرات، اس وقت سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ میں انتہائی قابل احترام سمجھتا ہوں آپ کے سوالات کو۔ اس کی 3 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ دین دینیات میں دلچسپی لے رہے ہیں، آپ الہاد کی طرف نہیں لگے ہوئے، آپ کسی اور فضولیات کی طرف نہیں لگے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو اللہ کے رسول نے اکرام دیا ہے اور کہا ہے کہ مجھ سے پوچھو۔ اور تیسری بات یہ کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ تو اہل علم بیٹھے ہوئے اور آپ اس سے استفادہ نہ کریں، اس لیے یہ 3 بنیادیں میرے پاس۔ کوشش میری ہوتی ہے آپ بھی میرا تعاون میرا ساتھ دیں اور یہ نیکی کا ساتھ ہوگا۔ آپ میرے ساتھ کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضور کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ امجد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی امجد بھائی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم اس کے 4 دن بعد یعنی کہ اس کی کل خوانی کراتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، پھر 15 دن بعد اور 40 دن بعد اور اس کے بعد سالانہ، اور یہ باقاعدہ ہم پورے گاؤں میں جا کے لوگوں کو مطلب بتاتے ہیں کہ آج کل خوانی ہے تو آپ لوگوں نے آنا ہے، تو اس میں پھر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیسا ہے شریعت میں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قوالی کے حوالے سے سوال ہے کہ میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا کہ اسلام میں ڈھول کی آواز حرام ہے، تو قوالی سننا کیسا ہے؟ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ میں دوسرے سے سٹارٹ لیتا ہوں، مفتی نوید عباسی صاحب قوالی سننا کیسا ہے؟ جی قوالی جو ہے وہ ہمارے ہاں جو صوفیاء نے رائج کی، جو شرائط کے ساتھ قوالی کی جاتی ہے، اس کی بالکل اجازت ہے، اور جن قوالوں کو سیکھنا ہو وہ آج بھی دربار عالیہ مقدسہ غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف تشریف لے جائیں۔ وہاں آج بھی جو قوالی ہوتی ہے وہ قوالی ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، اور ایسی قوالی بالکل ہمارے نزدیک درست ہے اور اس کا سننا بھی درست ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ چشتیہ سلسلے کا ایک معاملہ ہے اور چشتی لوگ یہ کرتے ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کسی اور کو۔ اس پہ مفتی صاحب آپ بھی رائے کا اظہار فرمائیں۔ اور کل ڈھول پر تھا سوال جو تھا وہ، جی ہاں، اس میں ڈھول ہوتا ہے، وہ انہوں نے شرائط کا ذکر کر دیا، شرائط واضح کر دی جائیں کہ وہ باجا وغیرہ اور یہ سب چیزیں ہارمونیم وغیرہ یہ ناجائز ہے۔ اس کے بغیر وہ تو پھر قوالی صحیح ہے قاری صاحب۔ پھر دوسری شرائط میں وہ شرکیہ نہ ہو، دوسری چیزیں نہ ہو، وہ شرائط اپنی جگہ پر ہے۔ اس کو آپ قوالی کہیں، نعت کہہ لیں، حمد کہہ لیں، ایک ہی شرط ہے، یہ عام شعر و شاعری کہہ لیں اپنے مزاح کے لیے۔ شرائط وہی ہیں کہ شرکیہ الفاظ نہ ہو، بے حیائی کی چیزیں نہ ہو، اور ڈھول باجے اور باجے یہ باقاعدہ شرائط ہے شریعت کے، اس کے مطابق۔ اس پہ مختصر وقت میں تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، یہ باقاعدہ ایک فن ہے اور اس کے ماہرین موجود ہیں، اور وہ ماہرین ظاہر ہے کہ آپ میڈیکل کا مسئلہ جو ہے نا وہ مولوی صاحب سے نہیں پوچھیں گے، تو اس لیے اس کے ماہرین موجود ہیں۔ علماء کرام دیکھیں، وہ تو نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہیں، اس لیے ہم نے کہا اولیاء اللہ نے اس کی شرائط متعین کر دی۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، اور یہ چشتی لوگ یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف جو ہے نا وہ بریلوی ہوتے ہیں، بریلوی سارے چشتی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی سارے چشتی نہیں ہوتے، لیکن چشتی جو ہے نا وہ دیوبندی بھی ہوتے ہیں اور بریلوی بھی ہوتے ہیں اور سارے چشتی ہوتے ہیں۔ جی جی، یہ تو ایک سلسلے ہیں تصوف کے، لیکن اہل حدیثوں میں سلسلہ وار چشتی کوئی نہیں، سلسلہ وار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بغیر سند کے ہیں، وہ فقہ بھی بغیر سند کی ہے اور تصوف بھی بغیر سند کی، یہی بات ہوئی نا۔ میں تو ایسا سلسلہ تو سند ہوتی ہے، کل خوانی کے حوالے سے 4 دن کے حوالے سے۔ ہاں، اس میں دیکھیں دن متعین کر کے کسی دن کے ساتھ کوئی خاص تصور پیدا کر کے ہم اسے بدعت سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے دن متعین کر کے اس دن کے بارے میں کوئی خاص عقیدہ پیدا نہیں کرتا ہے کسی گاؤں میں، کسی خاندان میں، ویسے ہی یاد کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو تو درست ہے، مگر دن مقرر کرنا اور اس دن کے حوالے سے کوئی تصور رکھنا کہ خاص دن ہے یا اس دن کرنے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر وہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے۔ مختصر وقفہ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ خوش آمدید جی، آپ کے سوالات بھرپور انداز سے آ رہے ہیں، اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سوالات پوچھتے ہیں۔ علماء کرام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے رہیں۔ بعض اوقات ظاہر ہے اتنا کوئی تگڑا حافظہ نہیں ہے، کچھ مس ہو جائے تو دوبارہ کال کر لیں۔ ابھی ہمارے امتیاز بھائی نے سوالات کر رکھے ہیں، وہ میں انشاءاللہ 21 کو پوچھ لوں گا جب موقع ملے گا۔ آپ نے 2-4 سوالات مجھ سے پوچھیں، لائیو کالز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، مگر جو پیچھے کے سوالات ہیں مفتی صاحب وہ دونوں سوالات آپ کے حوالے۔ جو پہلا میسمی صاحب نے فقہ کے حوالے سے جو سوال ہوا تو اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، یہ جو فقہ ہے یہ کوئی از خود اپنے تصورات اور خیالات سے ایک نئی شریعت گھڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کا نچوڑ نکال کر اپنے ماننے والوں کو بتلانے کا نام ہے۔ جیسے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے
تو ہم سے بھی کوئی پوچھتے تو ہم اس کو روایتیں نہیں سناتے، اسے کہتے ہیں یہ کھا لے، یہ پی لے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے دلائل ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں، ایسے مسائل کے جن میں قرآن و سنت کی واضح ادلہ سامنے موجود نہ ہوں یا اجتہاد کی جہاں ضرورت پڑتی ہو، تو پھر وہ ان مسائل کو قرآن و سنت سے اخذ کر کے وہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے، یعنی فقہ بھی قرآن و سنت کے نچوڑ کا نام ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا فقہ موجود ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ، ہم سمجھتے ہیں کہ اصلی فقہ ہے جعفریہ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے پاس جو روایات ہیں وہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس جو روایات ہیں جن سے انہوں نے استدلال کی ہے، ان میں سے کثرت روایات وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے واسطے سے ہیں، جن میں مرکزی راوی مولا علی ہیں یا عبداللہ بن مسعود ہیں، اور عبداللہ بن مسعود سب کو معلوم ہے کوئی شاگرد ہیں مولا علی کے، اور اسی طرح عبداللہ بن عباس ہیں یا دیگر وہ صاحب ہیں۔ تو ہم اس کو الگ نہیں سمجھتے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں بتایا ہے، جو استدلال کیے تھے، استدلال کی قوت تو اپنی اپنی ہے، لیکن یہ اس کا الگ نہیں ہے جو اہل بیت کے علوم ہیں، یہ انہی علوم سے اخذ شدہ چیز ہے۔ دوسری بات تو یہ تیسرا سوئم اور 10واں تیجواں، اس میں واضح سی بات ہے کہ ایصال ثواب کبھی بھی کسی بھی طور پر کیا جائے، ہم اہل سنت کے ہاں اس کی اجازت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی عبادت ہو، حج کر کے دعا کی جائے، عمرہ کر کے دعا کی جائے، قرآن پڑھ کے دعا کی جائے، یا کھانا کھلا کر دعا کی جائے، یا کوئی اور نیک کام کر کے صدقہ جاریہ کر کے ایصال ثواب کیا جائے، تو ہمارے نزدیک وہ جائز ہے۔ تاہم جو تیسرے دن کا ایک خصوصی ہمارے ہاں اجتماع ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جو تعزیت ہوتی ہے وہ 3 دن ہوتی ہے، تو جو لوگ جنازے سے رہ جاتے ہیں تو عموماً یہ ایک انتظامی حوالے سے ہوتا ہے کہ یار چلو تیسرے دن جائیں گے اور تعزیت کر لیں گے، کیونکہ 3 دنوں تک تعزیت یہ حدیث ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی دن جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اجتماعی دعا میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، لہذا وہ دعا بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے پیچھے کتاب الحدود مسلم شریف کی جو روایت ہے، حضرت ماعز اسلمی کے گھر حضور تیسرے دن تشریف لے گئے اور حضور نے صحابہ کے مجمع میں ان کے لیے استغفار کیا۔ باقی 10واں و 20واں میں عام، میرا ایک بڑی عام بات ہے، میسج میں وہی دینا چاہتا ہوں جو ساروں کو دینا چاہیے۔ یہ تو درست ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے، اس میں حرج نہیں، لیکن ہمارے بعض علاقوں میں چونکہ یہ بات دیوبندی مکتبہ فکر اہل حدیث کرے گا تو وہ اس کو ایک مسلکی سمجھا جائے گا۔ یہ میں اہل سنت و جماعت کا نمائندہ، میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ بعض جگہوں پر 40ویں کے نام پر، 10ویں کے نام پر، 20ویں کے نام پر اللہ معاف کرے ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جن کا قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض غریب ترین خاندان اور گھرانے ہوتے ہیں، جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے ختم اخراجات کے خرچے جناب والا 40ویں کے بعد اس بیچارے اس کی بیوہ کو پکڑائے جاتے ہیں، تو وہ یتیم بچوں کا مال ہے، ان کی اجازت کے بغیر نہیں اس کو خرچ کیا جا سکتا۔ لہذا یہ جو لوگ بعض جگہ پر یہ بھی شکایتیں ہیں کہ سود پہ پیسے لے کے وہ برادری میں ناک رکھنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ حرام ہے، اس سے بچیں۔ لیکن اگر کوئی تبرعاً اپنے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لائیو کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام سر۔ کون صاحب کہاں سے کیا فرما رہے ہیں؟ حضور، حضرت، شیخ جی سر، آج مبارک ہو آپ کو، بڑا خیر مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ ہمیں توفیق دے، ہمیں بڑوں کو بھی ہمیں ہدایت دے، ہم چھوٹوں کو ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ آمین آمین آمین۔ سوال کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں سوال سر جی یہ آپ سے پوچھنا، اب جو کراچی میں حادثے ہو رہے ہیں، چھوٹے سے موبائل نہیں ہوتا 4,000 کا یا 10,000 کا، اس کے پیچھے گولی مار دیتے ہیں، اور قانون جو ہے، قانون ہمارا کچھ نہیں کر رہا کراچی میں نا، ہم تو پنجاب میں بھی ایسے ہی ہے۔ علماء سے کیا سوال ہے اس پہ؟ سر جی علماء سے یہ سوال ہے، علماء سے اگر ہمارا گلہ منڈی چلے جو منڈی آپ کا سبزی منڈی اتنی بےایمانی کر رہے ہیں نا آرتی وغیرہ، اب بھی وہ ماہ رمضان میں بھی، ٹھیک ہے، ان کی اپنی اپنی فیکٹری ہیں دونوں۔ ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں جی۔ ہاں جی ہاں جی۔ یہ ہے کہ یہ سوال علماء سے نہ کریں، جن کو ووٹ دیا ہے ان سے کریں، یا تو علماء کو ووٹ دیں۔ ویسے پہ یہ بہت اچھی جانب انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ
اس وقت انتظامیہ پولیس اس طرف توجہ کرے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خاص طور پر لوگوں کو، ایک تو ہمارے بعض، میں سب کی نہیں کہتا، بعض پولیس کی طرف سے بھی یہ شکایات ہوتی ہیں کہ وہ بھی عیدی بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے، بیچارہ غریب آدمی تنخواہ لے کے جا رہا ہوتا ہے گھر، اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، موبائل چھین لیے جاتے ہیں. یہ شہر میں روزانہ ہوتا ہے. اس میں خدا کا واسطہ پولیس بھی کردار ادا کرے، اور ساتھ میں گزارش یہ ہے کہ ذرا سوچیں کہ غریبوں کو ہم کیوں لوٹتے ہیں. یہ لوٹنے والوں پر جو ہے نا، جو پکڑے جاتے ہیں، اور 10 دن کیوں چھوڑ، 10 دفعہ چھنا ہے. لیکن علماء خود نشانہ ہے اس بات کا. علماء کیا کریں؟ کئی لوگوں کے ساتھ موبائل چھین کے لے گئے. جی جی، میرے ساتھ 4 دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے. اور یہ تو پھر بھی جی ٹی وی دے دیتا ہوگا، بیچارے غریبوں کا کیا بنے. آپ کو بھی جی ٹی وی اگر دے دے گا تو ان کو بھی دے گا، تو آپ کو بھی دے گا. اگر کے ساتھ ہے. ہاں نہیں، وہ بڑے چینل ہیں. دیکھیں، ایک بندوق سے لوٹتا ہے، ایک بیوقوف بنا کے لوٹتا ہے. پورا مہینہ ماہ رمضان میں چینلوں پہ بٹھایا ہے اور کوئی ہدیہ نہیں دیا. اس دن جو بات ہوئی تھی، موٹر سائیکل کے وعدے کیے ہیں، یہ آپ کا شکوہ وجہ، موٹر سائیکل نہیں دی. یہ قیامت میں لوں گا. یہ تینوں متاثر ہیں. قیامت میں موٹر سائیکل، یہ متاثرین ہیں. ٹکٹ آ گئے تو میں مفت میں چھوڑوں گا. میں ان سے ہر چیز قیامت میں نکل. کیا بات. یہ متاثرین ہیں، متاثرین. جی لائیو کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے کیا فرما رہے ہیں؟ جی محبوب بول رہا ہوں میں کراچی سے. محبوب جی. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. حضور کیا پوچھیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک ڈراپ جو ڈال دیتے ہیں، تو کیا اس سے وضو پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو پروگرام کرتے ہیں، ایسے پروگرام صرف رمضان میں ہی نہ کریں بلکہ اور بھی دنوں میں کریں. اس سے جو ہے نا ایک لوگوں کو وہ محبت ملتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مکاتب کے عمرہ ایک جگہ پر موجود ہے. میرے محبوب آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھے آپ نے سوالات پوچھے. الف لام میم سال کے 12 مہینے ہوتا ہے. جمعہ ہفتہ اتوار 5:05 پہ میں ناچیز آپ کا میزبان اس پروگرام کو نشر کرتا ہوں، یعنی ہمارا ہی پروگرام ہوتا ہے. تو اگر آپ رمضان کے علاوہ بھی متوجہ ہوں گے ہمیں خوشی ہوگی. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب جو فقہی سوال میرے محبوب نے پوچھا ہے. جی، دانا ہو یا کوئی بھی خون نکالا جائے اور اگر وہ بہہ جائے، اتنی تعداد میں نکلے اور اس میں اتنا ہوتا ہے کہ وہ بہہ سکتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ویسے صحابہ کرام جیسے غزوہ بدر ہوئی، جی، نمازوں پڑھتے رہتے تھے، کپڑے لہولہان ہیں، خون نکل رہے ہیں. بلکہ حضرت علی کے بارے میں تو مشہور آپ لوگ سناتے ہو کہ بھئی ان کو کوئی تیر اندر پھنسا ہوا تھا، ٹکڑا کوئی، تو انہوں نے کہا نماز کی حالت میں نکالو. آپ لوگ سناتے تو دوسری بات یہ ہے کہ اتنے کچے وضو یہ کرتے کیوں ہیں؟ جو خالی سوئی لگنے سے، قطرہ باہر آنے سے وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے. پکے وضو کرو اللہ کے بندو. ہوا نکلنے سے بھی ٹوٹتا ہے ان کے یہاں؟ اللہ کے رسول نے کہا ٹوٹے گا. ان دونوں راستوں سے کچھ بھی خارج ہوگا وضو ٹوٹے گا. بات یہ کہ جو خون نکلنے کی انہوں نے کہا ہے کہ وہ لت پت میں وہ اضطراری حالت ہے، وہ ہمارے یہاں بھی ایسے مجاہد کے لیے بہت ساری چیزوں کی چھوٹ ہے، جیسے روزے کی ہے، نماز کی ہے، جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ وہ وہاں پر ان چیزوں کا اہتمام کرتا رہے تو جہاد گیا. بہت ساری چیزیں میدان جہاد کی. مکتب اہل بیت میں ڈرپ لگانے سے، انجیکشن لگانے سے، یا ٹیسٹ کرنے سے، یا ٹیسٹ کرانے سے روزہ یا روزہ یا وضو یا غسل نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا، وضو کا بھی بتا دینا. بتا دیا نا، وضو بھی نہیں ٹوٹتا. خوبصورت. واٹس ایپ پہ ہمارے پاس جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان کو سنتے ہیں. السلام علیکم، نوید بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا یہ سوال ہے کہ اب جیسے نماز ہے، نماز دن میں 5 بار ہم ادا کرتے، یہ ایسا عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روز صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کے درمیان روز نماز پڑھی، تو ایک طریقہ ان کے سامنے گیا. تو یہ اختلاف آج کیوں ہے کہ نماز کے طریقے ڈیفرنٹ ہیں؟ کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو دن میں روز 5 بار ہوتا تھا، تو لوگوں کو یاد بھی رہے گا طریقہ، نظروں کے سامنے سے خود دیکھا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو علماء کرام سے گزارش ہے کہ ذرا اس پہ رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے مختصر رائے لے لوں اس حوالے سے. بات وہ بنیادی طور سے کہہ رہے ہیں کہ ایک عمل 5 دفعہ دن میں باجماعت دہرایا جا رہا ہے، تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ فرق ائمہ کا فرق ہے. یعنی جب ہم نے اپنے لیڈر تبدیل کریں گے اور اس کو فالو کریں گے تو فرق آئے گا. میں جس کی پیروی کروں گا وہ جیسا کر. ہاں، اگر لیڈر ایک ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو پھر اس ایک لیڈر کو جب ہم سارے فالو کریں گے تو
تو ہمارا عمل خود بخود ایک جیسا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب آپ کی باقی اس طرح کے جو اختلافی مسائل ہیں اگر اپنی مسجد کے امام سے جا کر کے پوچھیں، جیسے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا کہ وہی اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھنا، تو ان سے پوچھ لیں، جہاں اب ہم جو بھی بتائیں گے جائیں گے تو اسی مسجد میں نا، اور وہاں جو طریقہ ہوگا اسی کو فالو کریں گے، تو وہیں سے پوچھیں۔ خوب ہے، اچھی بات کی ہے۔ علامہ صاحب آپ بھی رائے دیتے ہیں مختصر اگر؟ فقہ جعفریہ میں تو تمام یعنی کوئی ایسا الگ مسئلہ کی نہیں، سب فقہ جعفریہ میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ ہم نے حضور اکرم کو دیکھا، مولا کائنات نے کہا ہم نے حضور اکرم کو دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں اصل میں ایک اور ہمارے پاس اس کالر مسئلے ہے میں مختصر سے، جی آپ اگر کہنا آپ چاہیں بات کر لیں۔ کہ یہ جس طرح قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہم نے فالو کرنی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی صحابہ مختلف چیزیں روایت کرتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب سوال تو یہ ہے نا، یا تو یہ کہیں کہ صحابہ نے مختلف چیزیں نہیں روایت کی، آمین سے آمین کہنا بھی صحابی روایت کرتا ہے، آمین نہ کہنا بھی صحابی روایت کرتا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، یہ ساری روایتیں صحابہ سے ہیں۔ اس کے بعد پھر مجتہدین آتے ہیں، وہ ان صحابہ کی ہوئی روایات میں ترجیحات اصولوں کی بنیاد پہ دیتے ہیں، پھر ان اصولوں کی بنیاد پہ جو ترجیح شدہ ہے اس سے فقہ بنتا ہے۔ خوبصورت بات ہوگی، اچھا ہو گیا۔ اب ہم وفے کی طرف جا رہے ہیں، جب ہم لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے اور آپ کا انتظار کریں گے۔ الف لام میم میں عرفان رمضان عرفان